हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, क्या सवाल आया है? सवाल ये है कि पतंग उड़ाना और उसका बिजनेस करना कैसा है? पतंग उड़ाना और उसका बिजनेस करना कैसा है? पतंग उड़ाना नाजायज़ है और उसके बिजनेस करने का मतलब यही हुआ कि आप पतंग उड़ाने वाले को पतंग को बेचें और वो जब पतंग उड़ाएगा तो ये गुनाह है, तो आप पतंग बेचेंगे तो ये गुनाह के ऊपर मदद करना है। तो जिस तरह गुनाह से बचना चाहिए इसी तरह गुनाह के ऊपर मदद भी नहीं करना चाहिए, लिहाजा पतंग के बिजनेस को नहीं करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। क्या अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खा सकते हैं और इस पर शरीयत का क्या हुक्म है? अल्लाह के अलावा किसी और की कसम, जैसे तुम्हारी कसम, तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप की कसम, शरीयत के एतबार से ये कसम नहीं है। और अगर कोई इस तरह की कसम खा लेता है तो उसके ऊपर कोई कफ़ारा वगैरह भी नहीं है। हाँ, जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम, उसकी सिफात या जो शरई कसम है वो खा ले तो उनमें बाज़ सूरतों के अंदर कफ़ारा वगैरह देना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के नाम के अलावा किसी और माँ बाप वगैरह के नाम की कसम खाने से कसम नहीं होगी शरीयत के एतबार से और उस पर कोई कफ़ारा भी वाजिब नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम। फैज़ किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या है? फैज़ किसे कहते हैं? फैज़ का वैसे आम माना तो यही है कि अंबियाए किराम, औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन की बरकतों को फैज़ कहते हैं। और सूफियाए किराम की इस्तिलाहात है और गालिबन सूफियाए किराम की इस्तिलाहात के अंदर फैज़ कुछ बातिनी कैफियत वगैरह का नाम रखा जाता है। यानी बंदा गुनाह से नेकी की तरफ जाए, अंधेरे से उजाले की तरफ जाए, नेक कामों की तरफ उसकी रग़बत बढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत का शौक पैदा हो, इसको जो है वो फैज़ कहा जाता है। वल्लाहु ताला आलम। नींबू, नमक, मिर्ची वगैरह से नज़र उतारना कैसा है? अगर नज़र उतारने में कोई शरीयत के खिलाफ काम न हो और कोई गलत रस्म को न बरता जाए, सिर्फ खाली इन चीज़ों से जायज़ तरीके से कोई नज़र उतारता है तो उसके अंदर कोई हरज नहीं है, नज़र उतारना जायज़ है। वल्लाहु ताला आलम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ का तर्जमा क्या है और इसकी फजीलत पर कुछ रोशनी डालें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का माना है अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद पर दरूद भेजे, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल फरमाए। अब इसकी फजीलत, जो फजीलत दरूद पाक की है वही फजीलत इसकी भी है, क्योंकि ये एक तरह का दरूद पाक है। और दरूद पाक की फजीलत के बारे में आपको पता है कि बंदा जब एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके 10 गुनाह को मिटा देता है और उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। और उसके अलावा दरूद पाक की बेशुमार फजीलतें हैं। यहां तक फरमाया गया अगर बंदा दरूद पाक में लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे काम बना देता है। वल्लाहु ताला आलम। मास्क पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? मास्क पहन करके नमाज पढ़ना, नमाज के अंदर नाक और मुंह को छुपाना ये मकरूह है। लिहाजा आम हालात में अगर कोई मास्क पहन करके नमाज पढ़ेगा यानी मुंह और नाक को छुपाएगा तो ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी होगी और उस नमाज का इयादा करना वाजिब होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं और ऐसी मजबूरी पाई जाती है कि उसके बगैर चारा नहीं है, तो ऐसी सच्ची मजबूरी के अंदर अगर कोई मास्क पहन करके नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज सही हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है या मास्क से बचने की कोई गुंजाइश मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मास्क पहन करके नमाज पढ़ना जायज नहीं है, मकरूह है। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत सवाल ये है कि अगर मस्जिद और इमाम अहले सुन्नत वल जमात के हो और उस मस्जिद में बदमज़हब भी जमात में शामिल होते हो तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? अगर सुन्नी मुसलमानों की सफ के अंदर कोई देवबंदी वहाबी जिनकी गुमराही हद कुफ्र तक पहुंच गई है, अगर वो शामिल होगा तो उनकी नमाज नहीं है।
تو جتنی جگہ میں وہ کھڑا ہوگا اتنی جگہ خالی رہے گی، اور جب اتنی جگہ خالی رہے گی تو یہ قطع صف ہوگی، اور صف کو قطع کرنا یہ حرام ہے۔ لہذا جو مسلمان دیوبندی وہابی ایسے گمراہوں کو اپنی صفوں سے باہر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں باہر کرنا ان کے اوپر فرض ہے، اور یہ اعلان کرنا ان پر لازم ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی دیوبندی وہابی وغیرہ ہرگز نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر ان کو باہر کرنے میں فتنہ ہوتا ہو اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، یا اور کوئی اسی طرح کی دقت پیش آتی ہو، قانونی رکاوٹیں وغیرہ، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ سب میں شامل ہو گئے تب پھر مسلمانوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسلم کو ہندوؤں کا تہوار منانا یا اس میں خوشی منانا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو ہندوؤں کا تہوار منانا، اگر ان کے ساتھ مل کر انہی کی طرح اگر ان کا تہوار منا رہا ہے تب تو علماء کرام نے اسے کفر لکھا ہے، ورنہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کے اندر شرکت کرنا ناجائز اور سخت حرام ہے، اور بعض صورتوں کے اندر کفر بھی ہے، جیسے ہولی کھیلنا اور ہولی کے دن اور کسی کے بدن پہ جو ہے وہ کلر ڈالنا یا اپنے بدن پہ کلر ڈلوانا، اس کو بھی علماء کرام نے کفر تک لکھا ہے۔ یا اسی طریقے سے ان کے وہ تہوار جن کے اندر کفریات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ان تہواروں کو کوئی مناتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور کم از کم اگر کفریات سے بندہ ان کے بچ بھی جائے تب بھی ان کا تہوار منانا یا ان کے تہوار کے اندر خوشی کا اظہار کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اور بہت سی صورتوں میں کفر بھی ہے، لہذا اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کیا صرف کاغذ پر بنائی ہوئی تصویر حرام ہے یا موبائل سے کھینچی ہوئی تصویر بھی حرام ہے؟ جو حکم کاغذ کی تصویر کا ہے وہی حکم موبائل کی تصویر کا بھی ہے، بس یہ ہے کہ موبائل پہ تصویر کھینچنے کے بعد میں وہ اندر بند ہو جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے صندوق کے اندر کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی گناہ ہے، جب آپ صندوق کھول کے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ تصویر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اسی طرح موبائل میں جو تصویر رہتی ہے وہ صندوق ہی کی طرح اندر ہے، جتنی بار آپ اس کو کھول کر کے دیکھیں گے اتنی بار حرام کا ارتکاب ہوگا، لہذا نہ تو کاغذ پہ تصویر بنوائی جائے، نہ موبائل کے ذریعے تصویر لی جائے، اور نہ موبائل کے اندر تصویر کو سیو کیا جائے، اور نہ موبائل کی ڈی بی پہ تصویر رکھی جائے، اور نہ موبائل کے ذریعے تصویر کسی کو شیئر کی جائے۔ یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے، اس سے پوری طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوری فیملی کے ساتھ درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ پوری فیملی کے ساتھ میں درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ پوری فیملی کے ساتھ میں درگاہ پہ جانے کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کی فیملی کے اندر صرف مرد حضرات ہیں تب تو درگاہ پہ ضرور جانا چاہیے، درگاہ پہ جانے کی بڑی برکتیں ہیں، بزرگان دین کے فیضان حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فیملی کے ساتھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے، تو مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کو مزارات پر یا عام مرحومین کی قبروں کے اوپر نہ تو جانا جائز ہے نہ ان کو لے جانا جائز ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عورتوں کو تو حکم یہ ہے کہ وہ گوشہ نشین رہے، صرف ان کا مزارات پہ جانا ہی ناجائز نہیں ہے، بازار میں یا باہر بھی ایسے ہی نکلنا بھی ان کا ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا کسی ضرورت کے ان کا جب باہر نکلنا جب ناجائز اور گناہ ہے تو مزارات کے اوپر جانا بھی گناہ ہے، اور اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں جن کا اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے رسالے میں ذکر فرمایا ہے، اور اس زمانے میں مزارات پہ جو عورتوں کی خرافات ہیں اس اعتبار سے تو بالکل مطلقاً عورتوں کو مزارات پہ جانا ایک دم منع ہے، اور جانے والی بھی گنہگار ہے، جو ان کو لے کر کے جائے گا وہ بھی گنہگار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسجد میں خود کی ذات کے لیے مانگنا کیسا ہے؟ مسجد میں خود کی ذات کے لیے مانگنا کیسا ہے؟ مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا مانگنا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر اگر کسی مسلمان کی مدد کے لیے اعلان کیا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کچھ مجبوروں کے لیے مسجد کے اندر اعلان کیا، صحابہ کرام نے ان کا تعاون کیا، لیکن اپنے لیے اگر کوئی مسجد کے اندر سوال کرے اور مانگے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد کے اندر سوال کرنے والے کو اگر کوئی 1 پیسہ دے گا تو اس کے کفارے کے اندر پھر بعد میں باہر جا کر کے 70 پیسہ اور خیرات کرنا پڑے گا۔ تو مسجد کے اندر نہ تو اپنے لیے سوال کرنا جائز ہے،
اور نہ ایسے سوال کرنے والے کو دینا جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل مسجدوں میں لوگ نماز کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں پریشان حال ہوں، میں مجبور ہوں، میری مدد کرو، تو ایسے لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ واقعی پریشان ہے اور اس کے پاس آج کے لیے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، تو ایسا مسکین اس کے لیے مانگنا جائز ہے، لیکن بڑی شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں آج کل لوگ پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ جس انداز میں مسجد میں مانگتے ہیں اس انداز کے اندر ان کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عام لوگ مانگے تو انہیں آپ حضرات بٹھا دیں، اور کوئی واقعی بہت زیادہ پریشان ہے تو اسے سمجھا کر کے کہیں کہ مسجد کے دروازے پہ جا کے آپ سوال کرو اور پھر ان کی مدد کی جائے، تو یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر شرٹ یا کرتے کا کالر مڑا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ شرٹ یا کرتے کا کالر مڑا ہوا ہو، شرٹ اور کرتے کا وہ کالر جو عام طور پہ مڑا ہوا ہی رہتا ہے، تو یہ خلاف عادت نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں عادت کے خلاف کپڑے کو موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سدل ثوب کہتے ہیں، کف ثوب۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کپڑا پہن کر کے بازار میں اگر کوئی جائے تو اس کو بے ادب سمجھا جائے، خفیف الحرکات سمجھا جائے، تو اس طرح کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح نماز میں کپڑا موڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن کالر وغیرہ جو عام طور پر موڑ کر ہی کپڑا پہنا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کپڑا مڑا ہوا ہے تو اس کے اندر نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور نماز اس کی صحیح و درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ موبائل کے اوپر آیت کریمہ سننا ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی سنی قاری وغیرہ کی تلاوت وغیرہ موبائل کے اوپر سن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر کسی کے موبائل پر مدینہ منورہ یا متبرک مقامات کی تصاویر ہے تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی تصویر کو ہم غلط جگہ میں ڈال دیتے ہیں، اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، میموری وغیرہ فل ہو گئی تو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو ادب کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بلا وجہ ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ باتھ روم اور حمام دونوں ایک ہی جگہ میں، یعنی استنجا خانہ بھی وہیں پر ہے اور غسل کی جگہ بھی وہیں پر ہے، تو اگر اس طرح کا انتظام ہے کہ جو ناپاکی کی جگہ ہے اس کی کوئی ناپاکی غسل خانے کے اندر نہیں آتی ہے، وہ جگہ پاک صاف ہے اور اسے پاک صاف رکھتا ہے، تو وہاں پہ غسل کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہاں، اگر باتھ روم اور لیٹرنگ اگر اٹیچ ہے اور وہاں پر اگر وضو کرنے کی جگہ میں ناپاکی نہیں ہے تو وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہاں پر بدبو وغیرہ موجود ہے تو دعا وغیرہ بسم اللہ وغیرہ وہاں پہ نہ پڑھی جائے، باہر سے پڑھ کر کے داخل ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے، یہ شعر جو ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اس شعر کی وضاحت فرمائیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس کا ایک عام مفہوم تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے ہیں کہ عشق کی آگ ہم نے اپنے دل میں لگا لی ہے، محبت رسول کی آگ ہم نے اپنے دل میں لگا لی ہے، بس اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ ہمیں امید ہے کہ عشق رسول کی جو آج آگ ہمارے دل میں لگی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن یہی محبت رسول ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی، دانتوں میں تار لگوانا کیسا ہے؟ دانتوں میں تار لگوا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو سونے چاندی کے تار سے بھی اگر کوئی آدمی ہلتے ہوئے دانت کو بندوا لے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سجدہ سہو واجب تھا لیکن آخری قاعدے میں درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی پہ سجدہ سہو واجب ہے اور وہ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرنے والا ہے لیکن آگے درود شریف بھی اس نے پڑھ دیا ہے تو اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ درود شریف مکمل کرنے کے بعد میں دائیں طرف سلام پھیرے، سہو کے 2 سجدے کرے، اس کے بعد میں پھر بیٹھ جائے، اور چاہے تو اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، اور بہتر یہ ہے کہ اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ سب مکمل پڑھ کے اس کے بعد میں سلام پھیر دے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر کسی استنجا خانے میں بیٹھ کر کے استنجا کرنے کا اہتمام نہ ہو اور مجبوری کی صورت میں اگر کھڑے ہو کر کے استنجا اس طرح کیا جائے کہ پیشاب کے چھینٹے
जिस्म पे न लगे और पेशाब करने के बाद में पेशाब की जगह को धुल लिया जाए तो मजबूरी की सूरत में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में जबकि कोई मजबूरी ना हो तो बैठ करके इस्तिंजा करना ये सुन्नत है। वल्लाहु ताला आलम। अगर 1 महीना या 15 दिन की नमाजें किसी की कज़ा हो जाएं तो उसको अदा करने का तरीका क्या है? आप चाहें तो इस तरीके से भी अदा कर सकते हैं कि पहले फजर की जितनी नमाजें कज़ा हुई उनको अदा कर लें, फिर ज़ोहर वाली जितनी कज़ा हुई उनको सबको अदा कर लें, ऐसे एक एक नमाज को अदा करें। और चाहे तो रोजाना की जो 5 नमाजें हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की कज़ा पढ़ें, फिर दूसरे दिन की फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की जो नमाजें कज़ा हैं उनको पढ़ें। और कज़ा के अंदर जो फर्ज रकाते हैं सिर्फ उन्हीं की कज़ा करना पड़ेगा। और चूंकि 1 महीने की नमाजें ज्यादा नहीं है इसलिए आम तौर पर जैसे फर्ज नमाज अदा की जाती है कज़ा नमाज को भी वैसे ही अदा कर लें। हाँ, ये तयन करना पड़ेगा आपको कि फला दिन की जो मेरी फजर की नमाज कज़ा है, फला दिन की जो जोहर की नमाज कज़ा है, और दिन तारीख अगर भूल गया तो इस तरह नियत कर ले, सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा है वो पढ़ ली, फिर नियत करें सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा है मैंने उसकी नियत की। एक एक नमाज आप अदा करते जाएंगे तो जो कज़ा रह जाएंगी वही पहली बन जाएगी। तो इस तरीके से आप हर नमाज के अंदर पहली फजर कज़ा, पहली जोहर कज़ा करके नियत कर लेंगे तो आपकी नमाजें सब अदा हो जाएंगी। वल्लाहु ताला आलम। जॉइंट फैमिली में पर्दे का क्या हुक्म है? अब जिन लोगों से पर्दा करने का हुक्म है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहे या अलग अलग मकान में रहे, बहरहाल उनसे पर्दा करना वाजिब है। अब उस जॉइंट फैमिली में जितना बड़ा मकान है उसी सहूलत के एतबार से पर्दे का या तो बीच में एहतमाम करे या औरत जो है वो नकाब के अंदर इस तरह रहे कि उसके जिस्म का कोई उज़्व ज़ाहिर ना हो जिनको छुपाना जरूरी है, और इतना चुस्त लिबास ना पहने जिससे जिस्म का उबार जाहिर हो। तो इस तरह पूरे एहतमाम के साथ में घर पे रहे ताकि गैर महरमों के सामने गैर बेपर्दगी न होने पाए। वल्लाहु ताला आलम। कोई सुन्नी देवबंदी के साथ में बैठा हुआ है, हमको सलाम कर रहा है, तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए कि नहीं? सुन्नी अगर देवबंदी के साथ में बैठ रहा है, दोस्ती रख रहा है, तो ये नाजायज और हराम है और ऐसा करने वाला फासिक है। और फासिक के को इब्तदान सलाम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं जबकि वो उस गुमराह के साथ में मिल करके उसकी गुमराही के अंदर मुब्तला ना हो गया हो। जब तक वो सुन्नी सही अकीदा है उसके सलाम का जवाब देना जायज़ है, लेकिन उसको समझाया जाए कि बद मज़हब के साथ में बैठना गुनाह है, उससे परहेज करें। वल्लाहु ताला आलम। ड्यूटी पे नमाज का वक्त नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? ऐसी ड्यूटी जिसकी वजह से नमाज कज़ा हो जाए ऐसी ड्यूटी करना ही नाजायज और गुनाह है। पहली फुर्सत के अंदर आदमी ऐसी ड्यूटी और ऐसे कारोबार से मुंसलिक हो जिसमें उसकी कोई नमाज कज़ा ना हो। नमाज छूटने वाली ड्यूटी से शरीयत ने मना किया है और ऐसी ड्यूटी करना जायज़ नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर कभी किसी सूरत में अगर कोई नमाज कज़ा हो गई तो जितनी जल्दी हो सके उसको अदा करे, पता नहीं कब मौत आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका सख्त हिसाब हो। वल्लाहु ताला आलम। नमाज के अंदर या नमाज के बाद पता चला कि पैंट फोल्ड की थी, तो दोनों हालत में क्या करें? अगर पैंट वगैरह फोल्ड करके कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाज इस तरह से पढ़ना मकरूह तहरीमी है, लिहाजा नमाज के बाहर है तो फिर ऐसी सूरत में तो फौरन अपनी फोल्ड की हुई पैंट को सही कर ले और नमाज पढ़ते वक्त में इस बात का एहतमाम करे कि अपने कपड़ों को दुरुस्त रखे ताकि उसकी नमाज मकरूह न हो। और अगर किसी ने फोल्ड की हुई पैंट की हालत में अगर नमाज पढ़ ली तो बाद में उस नमाज को फिर से पढ़ना ये वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। घोड़े का गोश्त खाना क्या है, कैसा है? घोड़े का गोश्त खाना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक मकरूह है। वल्लाहु ताला आलम। शॉप पर नमाज पढ़ता हूँ, शॉप का पार्टनर है जो भगवान की तस्वीर लगाया हुआ है, क्या ऐसी जगह नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर कोई ऐसी जगह नौकरी कर रहा है जहाँ काफिर अपनी मूर्ति वगैरह रखा हुआ है तो ऐसी तस्वीर के पास में कोई अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और खुदा न खास्ता अगर किसी ने उस मूर्ति के आसपास होते हुए नमाज पढ़ ली है तो बाद में जब पता चले तो फिर वो अपनी नमाज को फिर से लौटाए। ऐसी नमाज को लौटाना ये वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। बोली वाली बीसी में हिस्सा लेना कैसा है? बोली वाली बीसी में हिस्सा लेना, बोली वाली बीसी का अगर ये मतलब है कि चंद लोग मिसाल के तौर पर 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपया जमा करते हैं, हर महीना बीसी खोलते हैं
اور ایک آدمی جو ہے وہ لے لیتا ہے پورا 1 لاکھ روپیہ، اگلے مہینے میں دوسرا آدمی 1 لاکھ روپے لے لے گا اور ہر مہینہ سب لوگ برابر پیسہ بھرتے رہیں گے، تو ایسی BC تو جائز ہے. لیکن بولی والی وہ BC کہ 1 لاکھ روپیہ 10 آدمی مل کے جمع کریں، اس کے بعد میں بولی لگائیں کہ کون اس کو کتنے میں لیتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 1,10,000 میں لے رہا ہوں، تو وہ 1 لاکھ روپیہ اٹھا کے اس کو دے دے اور جو 10,000 زیادہ ملا ہے اس کو آپس میں بانٹ لیں. یا اسی طرح کی کوئی اور BC جس کے اندر جتنا پیسہ وہ لے رہا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا پڑ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے کم دینا پڑ رہا ہے، تو یہ تمام صورتیں BC والی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں، جن میں جتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں اتنا ہی سب کو مل رہا ہے اور کسی طرح سے کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے تو وہ BC کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. کیا دنیاوی تعلیم دینے والا ٹیچر ایسی جگہ پڑھا سکتا ہے جہاں بالغ لڑکے لڑکیاں طلبہ ہوں؟ بالغ لڑکی کو تو کسی عورت کے پاس ہی پڑھنا چاہیے، کسی مرد یا ایسے ہی مخلوط ماحول کے اندر ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر جو جائز صورت بتائی بھی جائے تو اس کی جو شرطیں ہیں عام طور پر لوگ ان کو پورا نہیں کر پائیں گے، جیسے آنے جانے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پورے شریف پردے کے ساتھ میں جائے، مردوں اور عورتوں کے اسٹوڈنٹ کے درمیان پردہ رہے، اور تنہائی کسی غیر محرم کے ساتھ میں یا ٹیچر کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ ہوتی ہو، اور وہ عورت اپنی آواز کو غیر محرم کو نہ سناتی ہو. یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تب جا کر کے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. لیکن ان تمام صورتوں پہ عمل کر لینا بہت مشکل کام ہے اس دور کے اندر. لہذا حکم یہی ہے کہ بالغہ لڑکی کو چاہیے کہ کسی عورت ہی کے پاس میں وہ تعلیم حاصل کرے، غیر محرم مرد یا ایسے مخلوط ماحول کے اندر وہ تعلیم ٹیوشن حاصل نہ کرے. واللہ تعالی اعلم. جب امام مہدی آئیں گے تو غوث اعظم امام مہدی ہوں گے، تو کیا حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نہیں ہوں گے؟ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کے آنے کے زمانے تک مقام غوثیت کبریٰ کے اوپر فائز ہیں. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے اس پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غوث اعظم نہیں ہے. غوث اعظم آج بھی غوث اعظم ہے اور کل بھی غوث اعظم رہیں گے. لیکن یہ جو ایک خاص مقام غوثیت کبریٰ جس پر ہر زمانے کے اندر ایک اللہ کا ولی فائز ہوا کرتا ہے، یہ مقام غوثیت اب امام مہدی کے ظہور تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد میں یہ مقام منتقل ہو کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے گا. اور اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کم ہو جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ اس وقت بھی بلند رہے گا. واللہ تعالی اعلم. کیا امام مہدی کے موبائل دیکھنے کے بعد وضو قائم رہ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو موبائل دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، اگر موبائل کے اندر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تب پھر اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو بنا لے. اس طرح سے وضو بنا لینا یہ مستحب ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. کیا امام مہدی کے وقت حق کی پہچان مسلک اعلی حضرت کی ہوگی؟ ان کا سوال ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو کیا مسلک اعلی حضرت حق کی پہچان ہے؟ اصل میں مسلک اعلی حضرت الگ سے کوئی نیا مسلک نہیں ہے. مذہب اہل سنت و جماعت ہی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دینی، مذہبی، جو اعتقادی اور جو افکار، جو نظریاتی جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، انہی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. تو اعلی حضرت کے زمانے سے پہلے جیسے حق کی پہچان ہمارے دوسرے بزرگان دین تھے، اس زمانے میں گمراہوں نے جب فتنے اٹھائے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا رد کیا، تو آپ اس دور کے اندر حق کی پہچان بن گئے. تو جب تشریف لائیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام مہدی خود ہی حق کی پہچان ہوں گے اس زمانے کے اندر. تو اس زمانے کے اندر حق کو امام مہدی ہی سے پہچانا جائے گا. جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہی حق پر ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلک اعلی حضرت مٹ جائے گا. اس زمانے کے اندر جو اعلی حضرت کی تعلیمات ہیں، اس اعلی حضرت کے زمانے سے پہلے دوسرے بزرگان دین نے دی تو وہ حق کی پہچان بن کے رہے. اس دور میں اعلی حضرت رہے اور اس زمانے میں یہی اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے امام مہدی ان کو ظاہر فرمائیں گے، لوگوں میں عام فرمائیں گے. تو خود امام مہدی حق کی پہچان، حق کی علامت،
حق کا نشان اور حق کا امتیاز بن کر کے دنیا والوں کے سامنے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم. حضرت یہ سوال آن لائن پوچھا گیا ہے، کیا اسلام میں لڑکیوں کو حافظ قرآن بنانا جائز ہے؟ ہاں، عورتوں کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، اور اگر عورت کا ذہن اچھا ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ حافظہ بن جاتی ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حفظ کرنا کوئی مردوں کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، عورتیں بھی قرآن پاک کو حفظ کریں، ان کے لیے بھی بڑی سعادت مندی ہے. واللہ تعالی اعلم. نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن اذان نہیں ہوئی ہے اور کہیں جانا ہے تو اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی سچی مجبوری ہے، کہیں جانا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں وقت شروع ہونے کے بعد میں اس وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی عذر نہ ہو تو بلا عذر جماعت وغیرہ ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم. اگر کسی نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ وہابی کی نماز جنازہ اگر اسے پتہ نہیں تھا، پڑھ لی، تب ایسی صورت میں جب اسے معلوم ہو تو اس کے اوپر توبہ لازم ہے. اور اگر پتہ تھا کہ یہ وہابی کا جنازہ ہے لیکن شرما حضوری میں یا کسی کے دباؤ میں پڑھ لی، تب بھی اس کو چاہیے کہ سب لوگوں کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے پڑھی ہے سب کے سامنے علی الاعلان اپنے گناہ کی توبہ کرے. اور معاذ اللہ اگر اس کی نماز جنازہ کو جائز سمجھ کر کے پڑھا یا اس کو مسلمان سمجھ کر کے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا تو یہ نماز پڑھنے والا خود بھی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، اور بیوی رکھتا ہو تو دوبارہ نکاح کرے، پیر رکھتا تھا تو دوبارہ تجدید بیعت کر کے وہ اپنی ان تمام چیزوں کی تجدید کرے. واللہ تعالی اعلم. حضرت سائل پوچھتے ہیں، کیا منگنی کرنا ضروری ہے؟ منگنی کرنا ضروری ہے. نکاح اگر کوئی کسی عورت سے کرے اور اس سے پہلے رسم منگنی کو ادا کرے اور اس کے اندر فضول خرچیاں کرے، تب تو پھر منگنی کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ نکاح کر لینا یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی غلط رسم وغیرہ منگنی کے اندر نہیں ہوتی ہے، جائز طریقے سے اگر کوئی منگنی کی رسموں کو ادا کرتا ہے تو منگنی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. حضرت سوال یہ ہے، کیا ہر سید کی تعظیم فرض ہے؟ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کا سرنیم سید ہوتا ہے لیکن ان کے اصل سید ہونے کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی، اور کیسے پہچانا جائے کہ کون سید ہے اور کون نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. کسی کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سید ہے یا سید نہیں ہے، اور اگر کوئی سرنیم کے طور پہ سید لگاتا ہے لیکن نسب کے اعتبار سے سید نہیں ہے تو اس کی تعظیم وغیرہ کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو سادات کرام کے ہیں. ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہمیں کوئی ظاہری طور پر اس کے کذب کے اوپر دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے کہنے پہ ہم اعتماد کریں. وہ جھوٹ اگر بول رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، اس کے کہنے پہ ہم اعتماد کریں گے، اور جو تعظیم سادات کرام کی ہوگی وہ ان کی تعظیم کی جائے گی. ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور دلائل سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، تب پھر اس کی وہ تعظیم باقی نہیں رہ جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا نسب بدلتا ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور رہ گئے سادات کرام جو صحیح النسب سید ہیں، ان کی تعظیم تو اہل ایمان کے لیے فرض ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جتنی بھی ان کی تعظیم کا جو ہے وہ مرتبہ بجا لا سکتے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم بہرحال کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. حضرت کالج میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں نماز پڑھنے، تو کیا کیا جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا. نماز کے لیے کالج میں ٹائم نہیں دیا جاتا تو کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے رشتہ داروں یا جو وہاں کے متعلقین ہیں ان سے بات کر کے اپنے نماز کے لیے ٹائم نکلوائے. کیونکہ تعلیم ضروری ہے لیکن تعلیم وہ اسکول کی فرض نہیں ہے، وہ نماز فرض ہے، اور ایک فرض کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ایک فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا. اور اگر پھر کوئی صورت نہیں بنتی ہے اور تعلیم کی وجہ سے اگر اس کی نماز یقیناً قضا ہو جاتی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے نماز کو ادا کرنے کا، تب پھر وہ اپنی تعلیم کا وہ انتظام کرے جس انتظام کے تحت وہ تعلیم بھی جاری رکھ سکے اور اپنی نمازوں کو بھی مکمل طور پر ادا کر سکے. اگر کوئی سید ہے اور داڑھی نہیں ہے تو داڑھی منڈانا یہ فسق ہے، اور سید اگر فاسق ہے تب بھی جو ہے اس کی تعظیم کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم. وقت چونکہ آدھا گھنٹہ جو سوال و جواب کا تھا مکمل ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے، ایک سوال کر لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کریں۔ غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو سرنیم کیا دیا جائے؟ سرنیم دینا کوئی ضروری نہیں ہے، مسلمان کا جو ٹائٹل ہے وہی سب سے بڑا ٹائٹل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اللہ نے جو نام ہمیں دے دیا ہے بس وہی نام اس کے لیے کافی ہے، الگ سے ہمیں کسی سرنیم وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حالت کفر کے اندر اس کا کوئی جائز سرنیم تھا تو وہ جائز سرنیم اگر وہ باقی رکھ سکتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر بہت سارے جو راجپوت یا کچھ ایسے گھرانوں کے لوگ تھے وہ گہلوت کہلاتے تھے، لیکن اب اسلام کے دامن میں آ گئے تو آج بھی جو ہے وہ گہلوت کہلاتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ خود میں گہلوت ہوں اور ہمارے علاقے میں گہلوت ہی سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو پرانا اگر کوئی ایسا سرنیم ہے جو سرنیم ایمان لانے کے بعد میں معیوب نہ سمجھا جاتا ہو تو اسی سرنیم سے بھی اس کو پکار سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔